अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब एक नया तनाज़ा सामने आया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ही जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस जनाब सरफराज डोगर के नाम पर एक चार्जशीट जारी कर दी है। ये 4 सफ़हात पर मबनी चार्जशीट आज मीडिया के लिए भी रिलीज़ की गई और इसके साथ साथ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इसकी कॉपीज़ भिजवाई गई। और इसके साथ साथ ये बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तनाज़ा ये कोई आज की बात नहीं है। इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहिबान का अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ एक धड़ा सामने आ गया था, चाहे वो जस्टिस आमिर फारूक साहब हों या सरफराज डोगर साहब हों। ये वाली जो एक खींचातानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज इम्पॉर्टेंट इजलास था, जजेस का फुल कोर्ट इजलास था और इस फुल कोर्ट इजलास के अंदर मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं वो सामने आने थे। और इस इजलास से कबल ही जनाब बाबर सत्तार साहब का ये जो 4 सफ़हात पर मबनी लेटर है ये मंजर आम पर आ गया। और इस ख़त के अंदर अगर मैं इसकी तफसीलात आपको बताऊं तो 7 पॉइंट्स पर मुश्तमिल एक चार्जशीट है जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ जारी की गई है। इस चार्जशीट में जो पहला नुक्ता है उसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ के तौर पर काम करने में नाकाम रहा। ये उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने ख़त में इस नुक्ते को कुछ इस तरीके से बयान किया है। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि कानून की हुक्मरानी वाले निज़ाम में अदलिया की बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि वो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ को रियासती ताकत के गलत इस्तेमाल से महफूज रखे। उन्होंने सवाल उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान के लिए ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज वाकई ही ये आइनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और क्या अवाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ और मुदाफ़े के तौर पर देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस वजह से भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजी में हमने देखा है कि मुख्तलिफ सियासी और ख़ास तौर पर एक सियासी पार्टी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा नरम गोशा देखने में आया था। और उसकी बुनियादी वजह उस वक़्त ये बताई जा रही थी कि जज साहिबान इख्तलाफ रखते हैं जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब पर, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब जो है वो मुकदमात को, ख़ास तौर पर सियासी मुकदमात को कोशिश करते थे कि वो ऐसे जज साहिबान के पास ना जाएँ जहाँ का फ़ैसला केस लगने से पहले ही सबको मालूम हो जाए। और ये वो बुनियादी इख्तलाफ था जिसने इस सारी सूरत हाल को तब्दील किया। और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकसीम और भी ज़्यादा गहरी हुई जब ये जो लाहौर और कराची हाई कोर्ट से जज साहिबान को ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उसके बाद से ही ये इंसानी हकूक़ के नाम पर या सियासी आज़ादियों के नाम पर ये जो एतराज़ात हैं ये शुरू हुए। इस ख़त में जो चार्जशीट का दूसरा नुक्ता है वो है मातहत अदलिया पर निगरानी और कंट्रोल में नाकामी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जनाब जस्टिस बाबर सत्तार का सवाल है और जो उन्होंने बतौर चार्जशीट पेश किया है कि क्या हाई कोर्ट अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि मातहत अदालतों पर इस तरह की निगरानी करे कि वहाँ के जज अपने फ़राइज़ खौफ के बग़ैर अंजाम दे सकें, जैसा कि आइन के आर्टिकल 203 में दर्ज है। क्या इस्लामाबाद की ज़िली अदलिया को ऐसी ही म्यूज़िकल चेयर के खेल की तरह चलना चाहिए जहां ज़्यादातर जज डेपुटेशन पर हों, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक आज़ाद और बावक़ार ज़िली अदलिया तैयार करने की ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए? यानी वो ये कह रहे हैं जज साहब कि जो इस्लामाबाद की मातहत अदालतें हैं जिनमें सज़ाद दहशतगर्दी की अदालतें हैं, सेशन जज की अदालतें हैं, सिविल कोर्ट्स हैं और दीगर एहतसाब अदालतें हैं, वो अदालतें जो हैं वो कंट्रोल्ड अदालतें हैं, उनको किसी और जगह से कंट्रोल किया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो किसी और जगह के कंट्रोल के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं कर रहे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है मातहत अदलिया को ताकतवर करने की बजाय उनको कमज़ोर करने की ज़िम्मेदार है। अब उसके लिए जो कौन सी मिसाल है जो जज साहब को पेश करनी चाहिए थी कि जनाब मेरी नज़र के अंदर ये ऐसे केसेस आए हैं या ये ऐसे वाक़यात हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस्लामाबाद की ज़िली अदलिया जो है वो कंप्रोमाइज़्ड है। इस तरह का कोई भी चीज़ इस वक्त सामने नहीं आई, ना ही इस चार्जशीट में
اور نہ ہی اس خط کے اندر۔ تیسرا نقطہ اس خط کا ہے کہ مقدمات کی تقسیم اور روسٹر کی تیاری میں شفافیت کا فقدان۔ جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ ادارہ جاتی اصولوں کے احترام کے برعکس جسٹس سرفراز ڈوگر باضابطہ نام لے کر وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، نے ایسے روسٹر بنائے جس میں سینئر پیونی جج سمیت سینئر ججوں کو ڈویژنل بینچ کی سربراہی سے باہر رکھا گیا۔ ان کا سوال تھا کہ کیا مقدمات کی تقسیم چیف جسٹس کی خواہشات پر منحصر ہونی چاہیے یا اس میں شفافیت ہونی چاہیے کہ کون سا مقدمہ کون سا جج سنے؟ کیا یہ تقسیم ججوں کی مہارت کے مطابق ہونی چاہیے؟ ہم اپنی عدالتی تحریروں میں روزانہ لکھتے ہیں کہ سرکاری افسر بادشاہ نہیں ہوتے اور نہ ان کے انتظامی اختیارات لامحدود ہوتے ہیں، اور نہ ہی انہیں بدنیتی پر مبنی طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ معزز چیف جسٹس کے دور میں جاری ہونے والی کورسز سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر مقدمات تبادلہ شدہ ججوں اور ایڈیشنل ججوں کو دیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل ججوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جنہوں نے آپ کے اسلام آباد تبادلے کو ناپسند کیا تھا۔ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتظامی اختیارات استعمال کرتے وقت یہ یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ جج بشمول چیف جسٹس بھی عوامی عہدیدار ہے، بادشاہ نہیں؟ اور یہ بڑی سخت قسم کی چارج شیٹ ہے جو جناب جسٹس بابر ستار نے عائد کی ہے اپنے ہی چیف جسٹس کا نام لے کر اس خط کے اندر۔ اور بنیادی طور پر نقطہ یہ ہے کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ وہ تمام مقدمات جو کہ سینئر جج صاحبان کے پاس آنے چاہیے تھے، وہ سینئر جج صاحبان کی بجائے ایڈیشنل جج صاحبان اور جونیئر جج صاحبان کے پاس آ رہے ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مقدمات کی تقسیم کا جو اختیار چیف جسٹس کے پاس ہے وہ اس کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اور من پسند ججز کو سیاسی مقدمات دیے جا رہے ہیں، اور ہم جیسے سینئر ججز کو ٹیکس کے مقدمات کو بھگتانے کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ اعتراض ہے ان کا، اور دیکھنا یہ ہے کہ معزز چیف جسٹس اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا نقطہ ہے ان کی چارج شیٹ کا کہ عدلیہ کی آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے انتظامی اختیارات کا استعمال۔ جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کی قیادت میں ہم نے دیکھا کہ دفتر نے عدالتی احکامات کے باوجود مقدمات کی فہرستیں جاری کرنے سے انکار کیا۔ ہم نے دیکھا مقدمات ایک عدالت سے دوسری عدالت منتقل کیے گئے، باوجود اس کے کہ چیف جسٹس کے آفس کو ایسا اختیار نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے دو جج صاحبان جن میں خود جسٹس بابر ستار صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب بھی شامل ہیں، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پر چیف جسٹس کے مقدمات کی تبدیلی کے حوالے سے جو بھی ان کے انتظامی اختیارات تھے اس کو خط لکھ کر یا اپنے عدالتی آرڈرز کے ذریعے اس کے اوپر اعتراض اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے 12 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جناب جسٹس بابر ستار کا، اسی طریقے سے جناب جسٹس اعجاز اسحاق کا، اور اسی طریقے سے جناب محسن اختر کیانی صاحب کے فیصلے موجود ہیں، جہاں پر انہوں نے رجسٹرار کو اپنی عدالت میں طلب کر کے مؤخر ہونے والے مقدمات کو فوری طور پر انہی کی عدالت میں لگانے کے احکامات بھی صادر کیے تھے، اور مقدمات فکس نہ ہونے کی صورت میں ان کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی شروع کرنے کے اشارے بھی دیے تھے۔ اور یہ انفیکٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اختیارات کی تقسیم یا اختیارات کے حوالے سے تنازع کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جس میں یہ جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے سرفراز ڈوگر صاحب کے اسلام آباد تبادلے اور ان کو چیف جسٹس بنائے جانے کے حوالے سے نہ صرف اعتراضات کیے تھے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو پٹیشنز بھی فائل کی تھی، یہ اس کا جو ہے نا ایک رد عمل کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اور یہ جو انتظامی اختیارات والا ایشو ہے یہ ہمیں زردہ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے دفتر کو مطلوب کل عنان بنانے کے اختیارات کا استعمال۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا سرکولر جاری کیا جس میں ججوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے پہلے آپ سے NOC لینے کا پابند بنایا گیا ہے، گویا ججز کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا یہ کہنا تھا کہ آئین یا قانون چیف جسٹس کو ایسا کوئی اختیار نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہم منصب ججوں پر اس طرح حکومت کرے۔
اب یہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ ججز کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کا جو رولز تھے ججز کے حوالے سے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ پر نافذ کیا گیا۔ اس کے تحت ججز کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ اگر ان کو بیرون ملک جانا ہے کسی کانفرنس کے لیے یا اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، تو وہ باضابطہ طور پر آگاہ کریں چیف جسٹس کو اور چیف جسٹس سے اپنی رخصت کو منظور کرائیں۔ اس کو این او سی کہنا یا اس کو یہ کہنا کہ جناب ہم کو پابند بنا دیا گیا ہے، میرے نزدیک یہ ایک درست عمل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور اگر آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کو اس بارے میں آگاہ کر دیں کہ جناب میں اتنے دن کے لیے فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ممانعت ہے۔ اس سے سسٹم کے اندر اور عدالتی نظام کے اندر شفافیت آئے گی۔ چیف جسٹس کو پتا ہوگا کہ کون سا جج اویلیبل ہے، کون سا جج رخصت پہ ہے تو کہاں ہے، تاکہ اس کے ساتھ رابطہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ لیکن ان کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے ہمیں اس طریقے سے غلام بنا کر رکھ دیا ہے، جو کہ آپ کی مطلق انانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جبکہ یہاں پر تو رولز کے حوالے سے یہی بات ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے رولز ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ پر امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ججوں کی کارکردگی کا جائزہ اور فیصلوں کی رپورٹنگ، اس کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جج سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے سرکاری افسر ہیں، انہیں اپنی کارکردگی پر سختی سے عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیا کوئی متفقہ اور شفاف طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے جس کے تحت ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے۔ آپ کے دور یعنی سرفراز ڈوگر صاحب کے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی کام کی انجام دہی سے متعلق ایسے بگاڑے ہوئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جن کا مقصد یہ تاثر دینا تھا کہ کچھ جج انتہائی مؤثر طریقے سے کام کرتے ہیں جبکہ دیگر بالکل کوئی کام نہیں کرتے۔ اگر کوئی محقق یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کتنے اور کس نوعیت کے مقدمات ان کی کارکردگی دکھانے والے ججز کو دیے گئے اور دوسروں کو کتنے اور کس قسم کے مقدمات ملے اور ان فیصلوں کی نوعیت، معیار اور طوالت کیا تھی جن کی بنیاد پر یہ اعداد و شمار بنائے گئے، تو حقیقت سامنے آ سکتی ہے اور یہ حقیقت یہ جو دعویٰ ہے اس سے بالکل ہی مختلف ہوگی۔ اب دیکھیں یہ جو تمام کے تمام پوائنٹس جناب جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے اس خط کے ذریعے تمام جج صاحبان کے سامنے رکھے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہ جو پرانے جج اور نئے جج ان کے درمیان ایک واضح تفریق کا اظہار ہے۔ اس میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ تمام جج صاحبان جو سینئرز تھے اور نئے جج صاحبان کے آنے کے بعد وہ مقدمات جو سیاسی مقدمات پہلے وہ سن رہے تھے اب وہ ان کو نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے جو ریلیف جس طریقے سے ملنا چاہیے تھا وہ ریلیف نہیں مل رہا۔ اور واضح طور پر میرا خیال ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسٹلی جو مقدمات ہیں وہ اڈیالہ جیل سے متعلق ہیں، یعنی عمران خان صاحب سے متعلق ہیں، عمران خان صاحب کی سزاؤں سے متعلق ہیں، ان کی ضمانتوں سے متعلق ہیں، ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے ہیں، اور دیگر جو مقدمات اس وقت زیر سماعت ہیں اس پر کیے جانے والے اعتراضات ہیں۔ اب ماضی میں نے جو ہے اپنے انسائٹ والے چینل پر کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ایک وقت تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس تھے اور ان کے پاس یہ آپشن ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ مقدمہ کس کے پاس ڈالیں، کیونکہ اگر وہ ان کو تو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون سی کھچڑی پک رہی ہے، ان کو بخوبی اس بات کا اندازہ تھا، لہٰذا وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایک جج ان کے ساتھ بیٹھ جائے تاکہ یہ سیاسی مقدمات کو ذرا بہتر انداز سے ہینڈل کیا جائے، لیکن اس کے اوپر بھی بہت زیادہ اعتراضات کیے جاتے تھے اور عامر فاروق صاحب کو بھی مکمل طور پر دباؤ میں لا کر ان کو کارنر کیا جاتا تھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی اور اس کے بعد کچھ ججز کو ایلیویٹ کیا گیا، ججز کی تعداد بڑھائی گئی سپریم کورٹ میں، اسی طریقے سے دیگر عدالتوں کے اندر بھی ججز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد نئے ججز کو بھی اپوائنٹ کیا گیا، چند ججز کا ٹرانسفر کیا گیا تاکہ جو چیف جسٹس ہے اس کے پاس کم از کم ایسا آپشن آ جائے جہاں پر وہ کسی طریقے سے بیلنس کو مینٹین رکھ سکے اور انصاف دیا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ والا آپشن بھی اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جو توازن انفیکٹ قائم کیا جانا تھا وہ توازن بھی ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ ہے یہی اختلافات جو ایک سے زائد مرتبہ نہ صرف سرفرس پر آئے ہیں
بلکہ ان اعتراضات کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ججز کے درمیان انصاف کو لے کر، جو کہ بنیادی فرض ہے جج کا کہ اس نے انصاف کرنا ہے، چاہے وہ سامنے والے کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ جو انصاف کا ترازو ہے اس کو متوازن ہونا چاہیے طاقتور کے یا با اثر کے یا سوشل میڈیا انفلوئنس کے اوپر۔ یہ جو ترازو ہے یہ کسی کے حق میں نہیں جھکنا چاہیے۔ صرف اسی پرسپیکٹو کے اندر یہ اتنی بڑی جوڈیشل ریفارمز لائی گئی تھی، لیکن یہ تمام چیزیں ابھی رائے گاں جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اور جس طریقے سے جناب جسٹس بابر ستار صاحب نے چارج شیٹ کیا ہے اپنے ہی چیف جسٹس کو، یہ اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ نئے اور پرانے جج صاحبان کے درمیان جو تقسیم ہے وہ نہ صرف بہت زیادہ ہے، بلکہ ان تمام جج صاحبان کے درمیان پائی جانے والی خلیج اب اور زیادہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور واضح طور پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ رٹ کو چیلنج کرنا، اختیارات کو چیلنج کرنا، پوزیشن کو چیلنج کرنا، یہ سارے عوامل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے نظام انصاف جو کہ آلریڈی بہت زیادہ شکستہ اور بوسیدہ ہے، اس کے لیے ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ اپنے رائے کے لیے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔